The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम एक टॉपिक पर बात करते हैं और हम माहिरीन सेहत से उस हवाले से बातचीत करते हैं और फिर आपको दावत दी जाती है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होकर कुछ सवाल पूछिए हमारे मेहमानों से और इसके साथ साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम टेलीफोन लाइन खोल दी जाएंगी। आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ये आपको बता देता हूँ। ज़ाहिर है सर्दियों की वजह से और इसके साथ साथ दिन बड़ा कम होता है तारीकी की वजह से और उसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक जैसे जो बीमारियां हैं वो काफ़ी आम होती हैं और मौसम भी ऐसा है कि बड़ा दिल परेशान सा रहता है। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप भी इस सिलसिले में परेशान हैं और कुछ मशवरा हासिल करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन के हवाले से। मेरे साथ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर तमसील अवान जो कि जनरल प्रैक्टिशनर हैं, बर्ले में काम करते हैं और आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं उम्मा चैनल पर। तो जब हम टॉपिक के हवाले से अगर बात करें तो सर्दियों का मौसम है, ज़ाहिर है जब हम निकलेंगे यहाँ से तो अंधेरा छा जाएगा और अंधेरे में वैसे भी हम लोग जब रोशनी होती है हर चीज़ बड़ी ब्राइट होती है, मौसम अच्छा होता है तो हम खुश रहते हैं। तो जब मौसम के साथ साथ ये हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, फिर सर्दी भी होती है, बाहर जाने का दिल नहीं करता, अंदर बैठे रहते हैं। तो ये जो हम बात करते हैं एंग्जाइटी की, पैनिक अटैक की, डिप्रेशन की, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें समझाइए कि एंग्जाइटी की अगर बात करें तो ये क्या है? ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कुछ फिज़िकल रिएक्शंस होते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। अब इसमें बेसिकली जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हर आदमी किसी न किसी वक्त उनसे गुज़रता है। जैसे अगर कोई मुश्किल हालात आ गए तो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन की तरह का फ़ील होता है, ठीक, और उसमें आपका मूड लो हो जाता है। अभी मैं और बताऊँगा इंशाल्लाह। कभी कभी होता है कि किसी वजह से आपको एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी को आम अल्फाज में आप कह सकते हैं कि आपको किसी वजह से एक परेशानी सी होती है या बाज़-औक़ात एक आपको फ़िक्र होती है कि आगे क्या होगा। तो ये मेनली एंजाइटी का ये डेफिनेशन होती है। अब अगर आपको आम ज़िंदगी में, आम हालात में थोड़े बहुत इस तरह की फ़ीलिंग्स आती हैं तो ये नॉर्मल है हर एक के लिए कि मुश्किल हालात में थोड़ा सा डिप्रेशन, मूड लो हो गया, थोड़े अगर आपको मुश्किल हालात आ गए या कोई आपका लॉस हो गया तो उसमें एंजाइटी, पैनिक अटैक्स ये थोड़े थोड़े करके हर एक की लाइफ में होते हैं। प्रॉब्लम उस वक्त होती है कि जब ये सिम्टम्स आपके या तो बहुत शदीद हों या फिर बहुत अरसे के लिए चलें। तो ये दो डेफिनेशंस होती हैं हमारे पास। तो एंजाइटी को फॉर एग्जांपल लेते हैं। एंजाइटी में आम तौर पे होता है कि जैसे आप फ़र्ज़ करें कि आपको ट्रेन पकड़नी है और आपकी गाड़ी लेट है तो आपको अब ये फ़िक्र लग गई है कि मैं ट्रेन तक कैसे पहुंचूंगा। हाँ बिल्कुल। तो उसमें कभी कभी होता है कि आपको फिर कुछ फ़िज़िकल सिम्टम्स मिलेंगे। मसलन आपको पसीना आएगा, आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, आपको चेस्ट में बाजू का डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, सांस बहुत तेज़ आता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको एक एंजाइटी की फ़ीलिंग देती हैं। अब ये एक नॉर्मल फिनोमेनन है कि अगर आपकी कोई रीज़न है और उसकी वजह से आपको ये बॉडी में रिएक्शंस होते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शंस हैं। कभी कभी होता है कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं लेकिन आपका जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह यही ट्रेन की बात है कि चलो ठीक है आपको फ़िक्र है, आप अगर गाड़ी चला सकते हैं तेज़, आप थोड़ी सी तेज़ चलाएँगे, शॉर्टकट्स ले लिया, कुछ कर लिया। कुछ लोगों को ये चीज़ इतना अफेक्ट करती है कि वो उनसे फिर कुछ काम होता ही नहीं है, वो जैसे हाथ पांव फूल जाते हैं उस तरह का। तो ये एक तरह का फिर पैनिक अटैक बन जाता है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स ये एक नॉर्मल फिनोमिनन को एग्जैजरेट कर दें, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उस सूरत में फिर ये आपको ट्रबल करती हैं या जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी के हवाले से, पैनिक अटैक के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से। अगर आप इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर तमसील अवान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं।
ٹیلی فون لائن جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں. ایک اسکرین پہ ایک نمبر آئے گا, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو health@ummachannel.tv پہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں, اگر آپ یا آپ کے گھر میں کسی کو یہ سمٹمز نظر آ رہے ہوں اور انگزائٹی ہو, پینک اٹیک ہو رہے ہوں, تو یہ پروگرام آپ کے لیے ہے اور آپ اس سلسلے میں ہمارے ماہرین سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو جب آپ نے ٹرین کی بڑی اچھی اگزامپل دی, ٹرین کے ساتھ ساتھ ویسے کب یہ, کیا ہر کسی خاص ایج میں یہ افیکٹ زیادہ ہوتی ہے یا کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو اوبیسلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کیا ریسرچ کی ہے, ان کی پاپولیشن کس طرح کی ہے, ڈفرینٹ آپ کو فگرز ملیں گی. رفلی ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ تقریباً ہر 4 میں سے 1 آدمی کو زندگی میں کسی نہ کسی وقت شدید انزائٹی یا شدید ڈپریشن کا پرابلم ہوگا. لیکن عام طور پہ ون آف ہوتا ہے, ایک دفعہ ہو گیا, ایک دفعہ پھر کبھی ہو گیا, تو وہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا. لیکن دیکھا گیا ہے کہ تقریباً پاپولیشن کا کہتے ہیں کہ بٹوین 1 and 5% ان کو شدید پرابلمز رہیں گی اور وہ ان کو پوری لائف تقریباً تنگ کرتی ہیں. اگر وہ ہیلپ ڈھونڈتے ہیں تو وہ بہتر ہے, مثلاً جی پی کے پاس آتے ہیں یا کسی اور سے کوئی بات کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ہیلپ نہیں لیتے تو پھر ان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ پرابلم کافی کامن ہے. ایون اگر 5% ہے تو ایوری 20 میں سے 1 آدمی کو یا 1 عورت کو یہ پرابلم ہوگی, اور یہ بھی نمبر کافی ہائی گنا جائے گا کیونکہ یہ کافی بڑا ایک فگر ہے. اس میں سب سے بڑا پرابلم خاص طور پہ ہماری کمیونٹیز میں, ایشین کمیونٹی, پاکستان, انڈین یا بنگلہ دیش, اس میں سب سے بڑا پرابلم جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہت بڑا ایک ٹیبو بنایا گیا ہے. اس سے بہت لوگ ڈرتے ہیں, یہ بہت بڑا لیبل اس پہ لگا دیتے ہیں. مثلا اگر میں کسی کو کہوں کہ ان کو ڈپریشن یا انزائٹی کی بیماری ہے, ہمارے حساب سے ہم اس کو بیماری گنتے ہیں, لیکن وہ ان کو کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا, اور بس پاگل کا ایک لیبل لگ گیا تو اس کے بعد پھر اس آدمی کی یا عورت کی زندگی اجیرن ہو اور اس کا علاج ہم نہیں کرواتے, علاج پھر ہم نہیں کرواتے, پھر اس کی کچھ اور چیزیں ہم کبھی شروع کر لیتے ہیں. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے پریکٹیشنرز کو بھی, پیشنٹس کو بھی اور ان کی فیملیز کو بھی, وہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, پہلے ریکگنائز کریں. اور میرے خیال میں آج کے پروگرام سے اگر ہم صرف یہ ایک میسیج نکالیں لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کے خیال میں آپ کو یا آپ کی کسی بھی فیملی کو یا کسی فیملی ممبر کو لگتا ہے یا شک ہے کہ ان کو انزائٹی یا ڈپریشن کا پرابلم ہے, تو آپ فوراً اپنے جی پی سے رابطہ کریں اور پھر وہاں سے کافی چیزیں کی جا سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے کم امپیکٹ ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کیوں کچھ لوگ اس کو زیادہ سیریسلی لے لیتے ہیں؟ اس میں ایک سمپل آنسر اور ایک تھوڑا کمپلیکیٹڈ آنسر ہے. سمپل آنسر تو یہ ہے کہ جو ہم نے اسٹیٹسٹکس میں دیکھا ہے, مثلا خواتین کو کہتے ہیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی کے مرد کے مقابلے میں زیادہ پرابلم ہوتی ہیں. اب یہ صرف وہ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ خواتین نے زیادہ ڈاکٹرز کو دیکھا, اس لیے اس اسٹڈی میں ان کے خواتین کے نمبر زیادہ ہیں. اکثر اور خاص طور پہ وہی اپنی کمیونٹی کی بات آتے ہیں کلچر میں کہ آدمی کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی ہمارے حساب سے. ہم مرد ویسے ڈسکس بھی نہیں بالکل نہیں کرتے, وی آر کوائٹ کلوزڈ. اور دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بریو ہیں, اگر کسی سے بات کریں گے تو اپنی کمزوری جو ہے کمزوری فیل ہوگی. بالکل. تو ایک تو یہ بڑا ریزن ہو سکتا ہے کہ آدمی کیوں نہیں اسٹڈیز میں زیادہ. تو ایک میرے خیال میں یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ریزن نہیں ہے کہ خاتون ہیں تو ان کو زیادہ چانس ہے اور آدمی ہے تو اس کو کم, ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ فور فیکٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کسی کو کوئی کرونک النس ہوتی ہے, مثلا ڈائبٹیز ہے یا سی او پی ڈی ہے جو بریدنگ پرابلمس ہوتی ہیں, یا ایگزیما ہے, سورائسس, کچھ چیزیں ہیں جو بہت عرصے کے لیے رہتی ہیں انسان کے ساتھ, بعض اوقات جب سے ڈائگنوز ہوتی ہیں ان کی موت تک وہ چیزیں ان کے ساتھ رہتی ہیں. تو ان لوگوں میں بھی ڈپریشن خاص طور پہ ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ جینیٹک اس میں کمپوننٹ بھی ہے کہ کبھی کبھی فیملیز میں بھی رن کرتی ہیں. لیکن یہ وہی چیز ہے کہ جس پہ کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. کچھ بیماریاں جو ہیں جیسے ڈپریشن, انزائٹی, اس کے ساتھ کچھ اور ان کے سب سیٹس آپ سمجھ سکتے ہیں, تو اس میں کچھ ہیں جن میں ڈیفینیٹلی ایک فیملی کمپوزیشن ہوتا ہے کہ وہ فیملیز میں چلتی ہیں کچھ بیماریاں. لیکن عام طور پہ ڈپریشن, انزائٹی کسی کو بھی ہو سکتی ہیں اور کسی عمر میں ہو سکتی ہیں, کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہیں. یوزلی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹین ایجز میں
یا پھر اگر تھوڑا سا ایلڈرلی ہیں ابو 50 ان کو زیادہ چانس ہوتا ہے. لیکن یہ وہی بات ہے کہ ہیومن مائنڈ اینڈ باڈی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ اس طرح جنرلائز نہیں کر سکتے کہ ہاں اگر میں 20 سال کا ہو گیا تو 20 سے 50 سال تک اب مجھے انزائٹی ڈپریشن نہیں ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, مثلاً آپ کی ایجوکیشن آتی ہے, آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ آتا ہے, آپ کا ریلیجس بلیف آتا ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. کچھ لوگ ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں کہ وہ ریکگنائز کر کے فوراً چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, اور کبھی کبھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئی تھنک آئی ایم ڈپریسڈ یا آئی فیل آئی ہیو اے پرابلم وتھ اینزائٹی. تو کبھی کبھی اس طرح آپ کو سیدھے ایک طرح سے ڈائگنوسس بن کے وہ دے دیتے ہیں بنا کے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ورک اٹ آؤٹ. اور اس میں ایک بہت کامن جو ہمیں پریزنٹیشن ملتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں سومیٹائزیشن. اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایکچولی فزیکل پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک فزیکل پرابلم ہے. اور اس میں سب سے کامن ہے باڈی ایکس اینڈ پینز, جسم میں درد ہوتی ہیں, مثلا بیک پین ہے یا ٹانگ میں درد ہے یا کمر میں درد ہے یا بازو میں درد ہے. اس میں اب ہوتا ہے کہ مثلا اگر میں آپ کی ہڈیوں کا سکین کراتا ہوں یا ایکس رے کرواتا ہوں, اس میں سب کچھ نارمل نظر آئے گا. تو میرے پاس کوئی فزیکل ریزن نہیں ہوگی کہ میں اس آدمی کا یا عورت کا پین ایکسپلین کروں. میں کہوں گا بھائی آپ کے ہم نے ایکس رے کروا لیا, ہڈیاں آپ کی ٹھیک ہیں, جوڑ ٹھیک ہیں, ہم نے آپ کے بلڈ ٹیسٹ کرا لیے, آپ کو شاید کوئی چیز مل جائے لیکن زیادہ تر آپ کو کوئی بیماری نہیں ملتی. اس صورت میں پھر ہم تھوڑا سا اسٹک ہو جاتے ہیں کہ اب فزیکل بیماری تو کوئی نہیں ہے لیکن اس پیشنٹ کی ہم کیسے ایکسپلین کریں کہ ان کو یہ درد ہوتی ہے. وہ تو کہتے ہیں بھئی مجھے تو درد ہوتی ہے, میں کیا کروں اس کا. تو اوبویسلی درد وہ چیز ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو مثلاً کوئی ریش ہے, میں دیکھ سکتا ہوں کہ ہاں آج چھوٹا ہے کل بڑا ہو گیا, ابھی ڈرائی ہے کل زیادہ ویپنگ ہے, کوئی بہت چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن درد ان چیزوں میں سے ہے کہ آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے, نہ آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. کبھی ہم اسکیل یوز کرتے ہیں کہ اچھا زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ درد کبھی ہوا, اس کا اسکیل اگر 10 ہے تو یہ درد اس کے حساب سے کہاں آتا ہے. تو تھوڑا سا آپ کو ایک اندازہ دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں 2 یا 3 ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ مائلڈ پین ہے ان کو. بعض اوقات کہتے ہیں نہیں یہ میری زندگی کے شدید ترین درد سے بھی زیادہ ہے. تو وہ پھر ہمیں تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنا افیکٹ کر رہی ہے یہ چیز. اور جو ایک سب سے بڑی چیز ہے جو کہ ابھی اوبویسلی سائنس اس پہ کام کر رہی ہے, سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی شاخلہ کے مطابق کام کرتا ہے یا اس کے اعمال ہوتے ہیں. اب شاخلہ جو ہے اس کا ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ طریقوں سے ترجمہ کیا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا سائنٹیفک نالج کتنا ہے اینڈ ریلیجس نالج کتنا ہے. شاخلہ کا ایک میننگ جو ہے وہ ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے. اچھا. کیونکہ میرے والد صاحب ابھی فوت ہو گئے لاسٹ ایئر, انہوں نے کافی ریسرچ کی تھی اس پہ, اور وہ کہتے ہیں کہ عربی کے کچھ ٹرائبس ہیں عرب کے جس میں وہ عورتیں مینڈیاں بناتی ہیں جو بالوں کو بریڈ کرتے ہیں, اور وہ پھر ایک بناتی ہیں, پھر اس کے بعد ان کو اکٹھا کر کے پھر ایک اور بنایا جاتا ہے, پھر ان کو اکٹھا کر کے ایک اور, تو بار بار بالوں کو گوندا جاتا ہے. اگر آپ ڈی این اے کا اسٹرکچر دیکھیں تو وہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہے کہ آپ کے 2 اسٹرینڈس ہوتے ہیں اور اس کو پھر اکٹھا کیا جاتا ہے, جیسے لیڈر آپ سمجھ لیں, پھر اس کو رول کیا جاتا ہے اور اس کے پھر اس طرح اسٹرینڈس بنتے ہیں. تو میں بھی وہ ایک مشابہت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اینڈ اٹ میک سینس کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں, مثلا ایک تو ہماری باڈی کی فزیکل چیزیں ہیں, آپ کا کلر ہے, آپ کی ہائٹ ہے, آپ کے بالوں کا رنگ ہے, آنکھوں کا رنگ, یہ تو ظاہری بات ہے آپ کا ڈی این اے میں ہے. لیکن کبھی کبھی آپ کا ریئیکشن جو ہے لوگوں کی طرف یا حالات کی طرف, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈی این اے کے اندر لکھا گیا ہو. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت سی باتیں ہوں گی. آج انگزائٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر تمثیل عوان, ماشاءاللہ جی پی ہیں, اور جی پی ہونے کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کوئی بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن خاص طور پر اگر ڈپریشن, انگزائٹی اور پینک اٹیک کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے سائن اور سمٹمز نظر آ رہے ہیں آپ میں یا گھر کے کسی فرد میں, تو اس سلسلے میں آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ ایک آ رہا ہے, اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے health@ummachannel.tv. اور جی ہاں, موسم کے ساتھ ساتھ اس کے کیا امپیکٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کچھ سائن اور سمٹمز کے حوالے سے, علاج کے بارے میں ہم بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ پریونشن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنا لائف اسٹائل کیسے بدلنا چاہیے, ہمیں کیسے احتیاط کرنی چاہیے کہ انگزائٹی جیسی بیماری یا اس جیسے حالات سے ہمیں نہ گزرنا پڑے. اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ سارے سوال ہم اپنے مہمان سے کریں گے. اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, اپنے خیالات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں, یا پھر اگر آپ اس قسم کے حالات سے گزر چکے ہیں اور اس سلسلے میں آپ نے کوئی علاج کروایا یا کوئی اپنے طور پر اس کا کچھ حل نکالا, تو وہ بھی آپ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں.
تو ڈاکٹر تمثیل اوان، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ تھوڑا سا آپ نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ اگر ٹرین مس ہو جائے تو ذرا آپ کو تھوڑا فکر ہوگی، تھوڑا پسینہ آنا لگے، اور کیا نشانیاں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو ہمیں انگزائٹی کی طرف لے جائیں گی؟ انزائٹی میں مینلی یہی ہوتا ہے جو فزیکل ایک ہمارا ایک باڈی میں سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں فلائٹ، فرائٹ اینڈ فلائٹ، کہ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس میں پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو منہ ڈرائی ہو جاتا ہے، پسینہ آتا ہے، دل بہت تیز دھڑکتا ہے، آپ کو سانس بہت تیز آنے لگتا ہے. تو مینلی یہ مین سمٹمز ہوتے ہیں آپ کے فزیکل سمٹمز انزائٹی کے ساتھ. ڈپریشن میں عام طور پہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اور اس میں ایک عام طور پہ ہم ایک کویسچنر یوز کرتے ہیں، اس کو PHQ-9 کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی 9 سوال ہوتے ہیں، اور وہ 9 سوال تقریباً انسان کی زندگی کے سارے اسپیکٹس کو کور کرتی ہے. مثلاً پہلا ہے کہ پچھلے 2 ویکس میں آپ کو بہت لو موڈ تو فیل نہیں ہوا، تو اس میں پھر آپ کے ہم 4 آپشن دیتے ہیں پیشنٹس کو کہ یا تو بالکل نہیں ہوا، یا کچھ دن ہوا، یا تقریباً ہاف ڈیز ہوا، یا تقریباً ہر دن. تو اس کا پھر ہم ایک اسکور آخر میں کرتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بالکل ہوپ لیسنس تو فیل نہیں ہوا، آپ کو کبھی ایسے تو نہیں لگا کہ آپ فیلئر ہیں، یا آپ اپنے فیملی کے لیے یا اپنے آپ کے لیے آپ جو چیزیں کرنا چاہتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ وہ اچیو نہیں کر سکے. ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ سلیپ اینڈ ایپیٹائٹ کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک بہت زیادہ تو نہیں لگتی یا بہت کم تو نہیں لگتی. اسی طرح نیند جو ہے اس کو بہت زیادہ نیند آئے یا بہت کم نیند آئے. ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسے تو نہیں کہ آپ بہت سلو کام کر رہے ہوں یا سلو بول رہے ہوں، اتنا کہ آپ کے جو جاننے والے ہیں انہوں نے نوٹ کیا ہو کہ یہ بندہ تو بہت تیز بول رہا ہے یا بہت سلو بول رہا ہے. عام طور پہ یہ ایسے نہیں ہوتا. تو انگزائٹی اور پینک اٹیک میں کیا فرق ہے؟ یہ کوئی پینک اٹیک کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ٹو سمپلیفائی اٹ کہ یہ انزائٹی کا ایک ہائٹنڈ یا ایگزیجریٹڈ ورژن ہے. تو بیسیکلی انزائٹی تھوڑی بہت ہے، اگر وہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ پینک اٹیک بن جاتی ہے. اور اس میں جیسے ایک علاج جو ہے جو کہ اس کی سمٹم کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ سانس لیتے ہیں تو سانس لینے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ باڈی سے نکال لیتے ہیں. جب کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جاتی ہے تو پھر برین کو بریتھ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ملتا، کیونکہ برین میں ایک ٹریگر ہوتا ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیول سے وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے بہت زیادہ بریدنگ کر کے، تیز بریدنگ کر کے ساری کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دی تو برین کہے گا کہ اچھا مجھے اب بریتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باڈی میں آکسیجن کافی ہے. تو پھر وہ اس آدمی کا یا عورت کا سانس بند ہو جاتا ہے، کیونکہ برین کہہ رہا ہے کہ آپ کو بریدنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر ظاہری بات ہے وہ زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب تو مجھے سانس پہ نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ سے پھر انسان زیادہ پینک ہو جاتا ہے. پینک کا آئی ڈونٹ نو کہ اردو میں کوئی اچھا ورڈ ہے یا نہیں، لیکن پینک ہی کہیں گے. میرے خیال میں آج کل اتنا وائڈ اسپریڈ ہے، یہ کافی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو بیسیکلی اس میں ایک ہوتا ہے کہ شدید پریشانی، مثلاً اگر آپ اس کو کہہ دیں تو وہ ہو جاتی ہے کہ اب مجھے سانس بہت تیز آ رہا تھا، پھر اس کی وجہ سے آپ کو یا کسی کو چیسٹ میں بعض اوقات پین شروع ہو جاتی ہے. آکسیجن لیول بہت زیادہ ہو جائے باڈی میں تو کبھی کبھی ٹنگلنگ یا پنز اینڈ نیڈلز جس کو بولتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں میں سن ہونے کی ایک طرح سے فیلنگ آتی ہے. تو یہ مینلی انزائٹی کے ہیں. اب ان دونوں کے پیچھے جو ایک بات میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور جو سائنٹیفک تھیوری ہے یا جو انہوں نے ریسرچ کر کے دیکھا ہے وہ یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ باڈی میں جو خاص طور پہ برین کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کو نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک نرو کا میسج دوسرے نرو تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں. تو اس میں 2 مین ہیں، ایک کو سیروٹونن بولتے ہیں اور ایک کو نور ایڈرینلن بولتے ہیں. تو یہ 2 مین ہیں. تو بعض اوقات ان کی بیلنس کا پرابلم ہو جاتا ہے کہ باڈی میں ان کا بیلنس جو ہے وہ ٹھیک طرح نہیں رہتا، اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انزائٹی یا ڈپریشن کی سمٹمز آتے ہیں. ٹھیک ہے، باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر تمثیل اوان اس وقت موجود ہیں. آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. اگر آپ بھی فون کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے health@ummachannel.tv. آئیے چلتے ہیں برمنگھم اور بات کرتے ہیں نعیم بھائی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ اللہ کا شکر. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا، ابھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے انگزائٹی کے بارے میں. جی کہ مختلف سرکمسٹانسز کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک. تو ایک انگزائٹی یہ ہے کہ اگر آپ مورفین کے اوپر ہوں تو جو مورفین کی ٹیبلٹس کے اندر جو لیفلیٹ ہوتا ہے اس کے سب سے نمبر 1 اس کے اوپر ہے کہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ انگزائٹی ہے. ٹھیک. تو یہ 2 ڈفرنٹ ٹائپ آف انگزائٹیز ہیں یا
یہ شارٹ ٹرم ہو سکتی ہیں یا لانگ ٹرم بھی ہو سکتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ڈفرنٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی جان، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے اس سلسلے میں بات کریں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ہاں، نعیم بھائی کا سوال کیوں لے لیتے ہیں کہ مورفین جیسے آپ کوئی بھی دوائی لے لیں بالکل اس میں بڑے لیفلٹ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو بالکل کھانے کا دل نہیں کرے گا کیونکہ اس میں تو مورفین پہ جو سائیڈ افیکٹ ہے اس میں بھی انگزائٹی کا ذکر ہے. تو یہ کیا لانگ ٹرم ہوتی ہے، شارٹ ٹرم ہوتی ہے، اور پھر کیا اس میں اور عام انگزائٹی میں کیا فرق ہے؟ اس کے لیے ایک تھوڑا سا بیسک اگر ہم پیچھے چلے جائیں ایک سٹیپ، تو اس میں ہوتا ہے کہ ڈپریشن اینڈ انزائٹی، کیونکہ یہ اکٹھے ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں. ان دونوں کے کچھ تھیوریز کے مطابق دو ریزن ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں انڈوجنس اور ایک کو ہم کہتے ہیں ایگزوجنس. اچھا، ایگزوجنس ہوتا ہے کہ باہر کے کوئی حالات ہیں جس کی وجہ سے انسان کو ڈپریشن یا انزائٹی ہوئی ہے. اس میں عام طور پہ چیزیں آتی ہیں جیسے حالات ہیں، کسی کا بزنس خراب ہو گیا، کسی کے کوئی بینکرپسی آ گئی ہے، کوئی فیملی میں پرابلم ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، تو یہ باہر سے کوئی نہ کوئی ایک برا سٹیمولس آتا ہے اپنے اوپر، اور اس کے مطابق پھر جسم جو ہے اس کے ساتھ، یہ دماغ اس کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتا، اس کو قبول نہیں کر سکتا. اور اسی ایگزوجنس میں پھر یہ ڈرگز بھی آ جاتی ہیں جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں. یہ باہر کے وہ حالات، یہ باہر کے حالات میں ہوگا. انڈوجنس کا عام طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے جن کو ہمیشہ گلاس آدھا خالی نظر آتا ہے، ان کو ہاف فل نظر نہیں آتا، تو وہ آپٹیمسٹک نہیں ہوتے، وہ پیسیمسٹک ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی بھی حالات آپ ان کو دے دیں وہ اس میں سے نیگیٹو نکال کے پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اس وقت لندن چلتے ہیں اور اس وقت ہماری ایک بہن رفت انتظار کر رہی ہیں. السلام علیکم بہن. ہیلو، السلام علیکم. آپ کو آپ کے ڈاکٹر اور سب سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ کہنا تھا، مجھے 24 سال پہلے سے ڈپریشن ہے، اب تک ڈپریشن ہے، انجیکشن لگتے ہیں. تو میرا جب فیملی میں مجھے فکر ہوتا ہے تو میرا ایسا دل دماغ اڑنے لگ جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جیسے خلا میں اڑ رہا ہے دماغ دے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کیا کتنے جائے. عرصے سے آپ کو یہ اس پہ کیسے میں کنٹرول کروں؟ مجھے انجیکشن بھی لگتے ہیں. انجیکشن لگ رہے ہیں آپ کو؟ ہر مہینے میں ایک دفعہ لگتا ہے. 24 سال پہلے 2 دفعہ لگتا تھا مہینے میں، اب ایک دفعہ لگتا ہے. ٹھیک ہے بہن، انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے گا. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ بہت سی بارے میں مجھے بتا دیں میں کیا کروں. ٹھیک ہے، بالکل بات ہوگی اس پہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں، نعیم صاحب کی جو بات اس پہ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا ان کو گلاس، یہ تو بھرا ہوا گلاس نظر آ رہا ہے. بالکل، یہ تو کافی بھرا ہوا ہے. بالکل. تو اس میں ہے کہ بعض اوقات آپ کی باڈی کا ریئیکشن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک عام حالات کو زیادہ ایگزیجریٹ کر کے آپ اس سے اس کا ریئیکشن آپ دیتے ہیں. تو جہاں تک یہ نعیم صاحب کی بات ہے، اوبیسلی مورفین جو ہے یہ پین کلرز میں کافی اسٹرانگ، تقریباً اسٹرانگیسٹ ہے. یہ کوکوڈمول کی ایک بہت اسٹرانگ شکل اگر آپ چاہیں تو یہ وہ ہے. ہر دوائی کے انفارچونیٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے سائیڈ افیکٹ کی. ہمارے حساب سے بہت کم دوائیاں ہیں جن کے بہت تھوڑے سائیڈ افیکٹس ہیں، لیکن عام طور پہ ہماری پرسکرائبنگ کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی بھی دوائی ہم دے رہے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس بہت کم ہونے چاہیے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہونے چاہیے، اور بیلنس میں پھر ہم وہ دوائیاں پرسکرائب کرتے ہیں. ان کا جو اسپیسیفک سوال تھا وہ یہی تھا کہ مورفین کی وجہ سے اگر انزائٹی ہے یا کسی اور وجہ سے انزائٹی ہے تو ان میں کیا فرق ہے. فرق تقریباً سیم، یعنی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان کے دوران میں. مورفین کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ رہ سکتا ہے کہ جب مورفین آپ لینا بند کر دیں گے تو اس کے بعد انزائٹی میں امپروومنٹ شروع ہو جائے گی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ مورفین کس چیز کے لیے لی جا رہی ہے، وہ درد کبھی ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے. لیکن وہ ڈرگ ریلیٹڈ اگر انزائٹی آپ دیکھیں تو اس کا عام طور پہ سمپل فارمولہ یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز لینا بند کر دیں تو آپ کو انزائٹی ٹھیک ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو دوسری طرح کی انزائٹی ہے جو انسان کی اپنی ایک طرح سے پرسنالٹی یا شاخلہ جو ہم نے کہا اس کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ میں پھر آپ کو بہت زیادہ ہیلپ یا بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور وہ محنت جس طرح بھی بہن بتا رہی تھی کہ ان کو 24 سال سے ڈپریشن کا پرابلم ہے، انجیکشنز لگ رہے ہیں. اس سلسلے میں باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے مہمان سے بہت سی باتیں کریں گے، علاج کے حوالے سے، بچاؤ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ڈپریشن، انگزائٹی اور پینک اٹیک پر قابو پا سکیں. کہیں بھی جائیے گا نہیں، دیکھتے رہے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم.